हंगामा है क्यों बरपा? आप मुझे ये बताइए, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जो 26 आयतों का जो बवाल हो रहा है, ये पिटिशन तो महीने भर पहले लगा चुका करणे शुक्ला। उसके ऊपर फतवा जारी करने से कोई आलिम उलमा नहीं आए। एक दो कोई छोरे छपारे जरूर इधर उधर से कूदे, लेकिन कोई आलिम उलमा, कोई बड़े पॉलिटिशियन, कोई इक्का मतलब कोई इक्का दुक्का भी नहीं सुनाई पड़ा उसको कि कहीं कोई कुछ बोला हो। जबकि वो उछल उछल के अपना प्रचार कर रहा था। और वही वाली बात, कोई जिसको कहते हैं कि शोहदे टाइप के लोगों ने ज़रूर हल्ला बुल्ला किया कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नो आलिम, नो उलमा, नो अशराफ, नो बड़ी, कोई कुछ नहीं, नो पॉलिटिशियन, नो कांग्रेस, नो बीजेपी, कुछ नहीं। और हमारे वसीम रिजवी साहब के आती तो आफत आ गई। ये क्या है? ये आपका सवाल बड़ा संजीदा सवाल है और सोचने जैसा है। काफिर कुछ कहता है, मुशरिक कुछ कहता है तो वो तो वाजिबुल कत्ल है, उसकी बात का क्या। मगर मुसलमान, और वो भी शिया और रिजवी का मतलब, ये जो 12 इमाम हैं शियों के, पैगंबर और उनके दामाद और चचेरे भाई अली और उनकी औलादें, उसके ख़ानदान से कोई आदमी सवाल उठा रहा है, इसका बहुत दूर तक असर जाता है। और ये इस माने में और भी संजीदा है कि ये एक मतलब सामने नहीं कही जाती, मगर शिया जो हजरात हैं उनके अंदर ये बात कही जाती कि आज जो कुरान है ये असली कुरान नहीं है। असली कुरान तो अली ने इकट्ठा किया था और वो गायब कर दिया गया, और जो भी इनके 12वें इमाम आएंगे, इमाम मेहंदी, तो वो कुरान को लेकर आएंगे। इस तरह की बातें उनमें कही जाती हैं, दबे छुपे लहजे में उनके इमाम बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। मगर उसने एकदम से ढक्कन खोल दिया तो वो सारी धड़धड़ाती हुई गैस बाहर आ गई। हंगामा इस बात का है, और उससे मना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि काफिर है, मुशरिक है, बकरा इसका तो काम है, वो मुसलमान है और अली के खानदान का, इससे क्या बोले। तो उसका मुंह भी नहीं बंद कर सकते। और वो संजीदा बात कर रहा है कि जब मैं एक चीज कोर्ट में ले गया हूं, आप उस पर बात कीजिए। खैर, वसीम रिजवी एक मामूली शख्स हो सकते हैं, कोई बड़े शख्स हो सकते हैं, मुद्दा बहस का ये है ही नहीं। मुद्दा बहस का उन 26 आयतों पर है। और अभी मैं एक डिस्कशन में था 2 दिन पहले नीरज अत्री साहब के साथ, उसमें स्पार्टकस थे। स्पार्टकस पाकिस्तान के मुल्द हैं और खासी बड़ी तादाद, 8-9 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, संजीदा काम करने वाले लोग, बल्कि पाकिस्तान के मुल्दों में सबसे ज्यादा फॉलोअर उन्हीं के। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा आयतें हमसे कहते तो हम निकाल के देते। 26 आयतें क्या होती हैं, हम ढेर सारी निकाल देंगे। और मैंने थोड़ा सा काम किया तो वो सही कह रहे हैं, दर्जनों आयतें हैं इस तरह की। क्योंकि मूल मुद्दा ये कि कुफ्र और ईमान का झगड़ा, कि मोहम्मद को पैगंबर मानो, एक मजेदार बात है। और आप तो उस पर थोड़ा सा तकल्लुफ बरतते हैं। एक साहब पाकिस्तान के मुल्क ऑस्ट्रेलिया में, उनकी किताब आई है कर्स ऑफ गॉड, आई एम नॉट मुस्लिम। उसमें उसने ये सवाल उठाया है, एक सामान्य जानकारी से असंख्य आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा में ही अरबों खरबों तारे हैं, और ये सब प्रकृति का मतलब जिसका प्रसार हो रहा है, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कोई तरीका ही नहीं है जानने का। आप जब तक उन तक पहुंचेंगे वो हमारी पकड़ से बाहर निकल जाएंगे। ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है कि हैं कितने। इतनी सारी आकाश गंगाओं का रचयिता कुरान के हिसाब से, वो अपनी कुरान जिस, और वो यहाँ पर एक शख्स को इंतखाब करता है, उसके पास वो सीधी बात नहीं कर पाता, वो इतना बड़ा काम कर सकता है मगर वो सीधी बात नहीं कर पाता, उसके लिए एक पैगंबर को चुनता है। उस पैगंबर तक बात पहुंचाने के लिए जिब्रील को चुनता है। और पैगंबर से पहले वो क्लेम करते हैं कि उससे पहले 1,24,000 पैगंबर आए जिनके पैगाम खराब कर दिए गए। अल्लाह का पैगाम भी ऐसा है जिसे करप्ट किया जा सकता है। और फिर वो जो उस किताब में, जिस किताब में झगड़ा है, कि उस किताब में ये आयतें हैं कि जो उसे पैगंबर नहीं मानते या जो उसे अल्लाह नहीं मानते, इतना बड़ा
وہ بچوں کی طرف پیر پٹکنے لگتا ہے اور اس کے بعد دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہیں جلا دوں گا، تمہاری کھال بدل دوں گا، اور تمہیں پکاؤں گا، تمہارا یہ ہوگا اور تمہارا وہ ہوگا. اس کو اتنی چھوٹی بات سے اتنے بڑے شخص کو یہ اس طرح سے ہے کہ کوئی پرائم منسٹر اس بات سے تل ملا رہا ہے کہ گلی میں جو جھاڑو لگانے والا اس نے 2 پتے چھوڑ دیے. اس بات سے کیا مطلب ہے جھگڑے کا؟ تو وہ شخص کہتا ہے یہ ایسا ہے کہ ہم کسی دیمک کی بامی پہ جائیں اور دیمک کی ساری دیمک باہر نکل کے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑی ہو جائیں تو ہم اس کی بامی میں کھولتا پانی ڈال دیں. یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے جو بات کہی ہے بات بڑی واجب کہی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات سے میں اپنے سارے کام ٹھیک کر رہا ہوں، میں کہیں کوئی دشٹتا نہیں کرتا، خراب کام نہیں کرتا، گڑبڑ نہیں کرتا. یہ جو آیت ہے میں اس میں پہلی آیت پڑھنا چاہوں گا. یہ 9واں پارہ کی 5ویں آیت ہے. جب حرام مہینے بیت جائیں، حرام کا مطلب برے مت سمجھیے گا، حرام کا مطلب پرتشٹھت ہے. یہ دونوں جو مکہ مدینہ کی مسجد ہیں انہیں مسجد الحرام کہلاتی ہیں. یہاں اردو میں حرام کا مطلب دوسرا ہے، عربی میں حرام کا مطلب دوسرا ہے. جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرقوں کو یعنی جو مورتی پوجک ہیں انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. پھر وہ یدی توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا مار چھوڑ دو، نشچی اللہ بڑا کھماشیل دیاوان ہے. یہ کھماشیل دیاوان ہے. اس کی یہ بات کئی بار لوگوں کو خراب نہیں لگتی، اسے ذرا سا بدل کے سنیے. جب نوراتر بیت جائیں تو بھگوتی کو نہ ماننے والوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. اگر یہ بات درگا سپتشتی میں ہو تو ساری دنیا تل ملا اٹھے گی. جو بھگوتی کا یج نہیں کرتا ہو اس کا گلا کاٹ دو. مگر یہ بات تو ایسی ہی ہے، اور ایسی باتیں کوئی بھی راشٹر کیسے سہ سکتا ہے؟ ہارمونی ہم لائیں گے کہ نہیں؟ میں کچھ غلط کرتا ہوں یا آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کا کوئی نیم بنے گا. ایسا تھوڑی کہ جس کی جو مرضی ہے وہ دھیاں مستی کرتا رہے گا. تو یہ باتیں 26 آیتوں کی یا 400 آیتوں کی اس چنتن کی ہے جو اپنے سے اسہمت ہونے والے کا گلا کاٹتا ہے. وہ تو دیکھیے یہ تو چنتن آرمبھ سے ہے. میں نے آپ کو آج شیخ احمد سرہندی کا ایک کوٹیشن بھیجا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ جو سوچ ہے وہ تو آرمبھ سے ہی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ صاحب کہ سمسیا مسلم میں نہیں ہے، سمسیا جو مسلم کا جو دین ہے اس میں ہے. اور دوسری بات جو میں خاص اس پہ یہ کہہ رہا تھا کہ خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی 400 آیت لا سکتا ہے کچھ بھی ہے، لیکن 176 آیتیں تو ڈاکیومنٹڈ ہیں، سیتا رام گوئل جی نے کر رکھی ہیں. اور 179 آیتیں تو بہت پہلے، آج سے لگ بھگ 150 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، تو مہرشی دیانند سرسوتی نے ڈاکیومنٹ کر رکھی ہیں. وہ 179 ہیں جو ان کے 14ویں سمولاس میں ستیارتھ پرکاش کے دکھتی ہیں صاف صاف. اور جو ان کے ترک ہیں وہ اکاٹ کے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی جگہ یہ دکھا دیا کہ بھئی اللہ سوئم کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو صحیح راستے پر لے چل، کہ مجھ کو جو ہے وہ مغدوبی اور ولادین سے، ان کے راستے سے بچا. تو یہ ہمارے جو ہیں وہ پنڈت مہیندر پال آرے بھی اس چیز کو کئی بار کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور 14ویں سمولاس میں تو بہت ہی ستیارتھ پرکاش کے، میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کنڈل پہ مشکل سے 60-70 روپے کی کتاب ہے. جو لوگ الیکٹرانک جانتے ہیں، اور ویسے بھی 50-60 روپے سے ادھک نہیں ملتی ہے. آریہ سماج اس کو اور دوسرے جو پرکاشن ہیں اس کو بہت ہی سستے میں اپلبدھ کراتے ہیں. ستیارتھ پرکاش اس کا 13واں سمولاس جو ہے وہ کرسچین ڈاکٹرن کا پورو پکش ہے، اور جو 14واں سمولاس ہے وہ اسلامک ڈاکٹرن کا پورو پکش ہے. تو جو لوگ اس میں جو تھوڑا گہرے جانا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں. گاندھی جی نے یہ نہیں پڑھی تھی سمبھوتہ، تو اس لیے وہ ہے وہ پوری طرح سے دین کے غلام بن گئے، عبد الدین بن گئے. وہ عبد اللہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں عبد الدین ضرور ہو، اوشیہ بن گئے دین کے غلام. تو اس میں کوئی
नई बात नहीं है, सब लोग कहते रहते हैं। मैं सिर्फ उस ख़ास चीज़ पे ले जा रहा हूँ आपको कि इर्तिदाद या रिद्दा वो कितना बड़ा गुनाह अजीम है जो हम देख रहे हैं वसीम रिजवी साहब के ऊपर जो गालिब किया जा रहा है और उनके ऊपर जो लानतें भेजी जा रही हैं, वो केवल और केवल इस कारण से है क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह कुरान में न मुशरिक होना है, न काफिर होना है, न और किसी तरह से गुस्ताख होना है। सबसे बड़ा गुनाह शरीयत के अंदर जिसमें आपके कुरान, हदीस और सीरत की वो शामिल है, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो मुर्तद होना है, यानी अपोस्टेसी जिसको कहते हैं। तो ये जो कुछ भी लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये प्रकाशन करना चाहता हूँ कि आप जो देख रहे हैं वो केवल इस कारण नहीं है कि जो आप हाय तौबा देख रहे हैं और तरह तरह के जो नायाब पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं, वो इस कारण से नहीं है कि उन्होंने 26 आयतों का खंडन किया। हज़ारों लोग कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दयानंद सरस्वती जी तो कब के कर चुके, 150 साल हो गए। कारण ये नहीं, कारण ये है कि किसी मुसलमान ने, यानी जो बाकलमा जो व्यक्ति है, उसने इसका खंडन किया। कारण ये है, मैं इसके ऊपर आपका विशेष प्रकाशन चाहता हूँ। चलिए, यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने दीन छोड़ दिया है, उन्होंने शक जाहिर किया है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा घुमा के बात करनी पड़ेगी, बल्कि वो बात लानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि ये इस बहस को वो खुद ही करें वो लोग तो बेहतर है। शिया ये मानते हैं कि जो पहले के 3 खलीफा, और यही उन्होंने उस पर जोर दिया है कि इन खलीफाओं ने कुरान गायब कर दिया, असली कुरान छिपा दिया और अली को दबोच लिया, अली को कॉर्नर कर दिया। असली कुरान का संग्रह अली ने किया, जो इमाम मेहदी आखिरत से पहले लेकर आएंगे। शियों की सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक है उसूल काफी, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 123। असली कुरान में 17,000 आयतें हैं। अल शाफी, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 616, ये शियों की किताब है। वर्तमान कुरान को समाप्त कर दिया गया है, वो तो कह रहे हैं ये खत्म है, जबकि मूल कुरान को इमाम मेहदी द्वारा रखा गया है। 1000 तुम्हारी पवित्र पैगंबर की मृत्यु के बाद मूल कुरान हजरत अली के पास था और वो उन्होंने अबू बकर को दिया, लेकिन अबू बकर ने इस मूल संस्करण को इजाजत देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि ये एक्चुअल संस्करण है, इसलिए मूल उम्मा को मुस्लिम कुरान से वंचित किया गया है। उन्होंने एक बात वो कही है जो दबे छिपे सदियों से चल रही है शियों में, ये असली कुरान ये है ही नहीं। ये अलग बात है कि सामान्य बहस में नहीं पड़ती, आलिमों के झगड़े हैं, वो लोग कहते हैं। और वर्तमान कुरान एक परिवर्तित, दूषित और विकृत रूप है। फतुहात शिया, पृष्ठ 129। मैं इसे अवॉइड करना चाह रहा था, ये बात ना आए, बहरहाल आप ये जरूरी है। मगर मुश्किल क्या है जिस पर उन्होंने उंगली उठाई। अभी पिछले दिनों कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि लोग खाना बना रहे हैं और थूक के खाना खिला रहे हैं, रोटियों पर थूक रहे हैं और उनको सेक रहे हैं। जाहिर है मुसलमान के लिए तो ये नहीं करेगा, और थूक कर ये करना, ये काम इस्लाम में नॉर्मली कहा जाता है कि जो सुन्नी है वो ये कहते हैं कि शिया उन्हें थूक के पानी पिलाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, अकारण ये नहीं चल सकता। मगर थूक के चपाती बनाने का तो देखा गया। अच्छा, मेरी जबान इतनी साफ है, पहले मेरी दाढ़ी भी थी, अगर मैं कहीं बैठा हूं मुस्लिम ग्रुप में और किसी को ये न पता हो कि मैं मुशरिक हूं या काफिर हूं, तो कोई मुझे मुसलमान नहीं हूं ये नहीं कह सकता। मैंने 10 बार काफिरों के लिए लानतें और गालियां सुनी हैं, ये नॉर्मल चीज है। तो ये जो चपातियां खिलाना है, ये उसी नफरतों का, उन्हीं आयात का जो प्रैक्टिकल रूप है। मुसलमानों में बड़े गहरे तक ये चीजें उतरी हुई हैं, और इनसे बाहर अगर हम चाहते हैं समाज आए तो वो कैसे आए? कोई तरीका ही नहीं है। आपको इन चीजों को चैलेंज तो करना ही पड़ेगा।
یہ صحیح ہے اور ایک شخص نے کہا ہے یہ صحیح ہے غلط ہیں یہ کوٹ کرے گا, یا اسے اوائڈ کرنا تو بھی کوٹ کرے گا, مگر یہ کہ اس کا گلا کاٹ دیں گے اور اس کو یہ کر دیں گے اور اتنے لاکھ روپے اور فلانے اور دھماکے, یہ ساری بےہودگیاں. آخر آپ اسے تصور کیجئے کہ یہاں جو کھان پان ہے اس سے الگ چاہیے, حلال چاہیے. یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں, یہ میں ڈاسنا پر آج کل بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے, ڈاسنا سے لے کر لکھنؤ تک اور لکھنؤ سے پٹنہ اور پٹنہ سے کلکتہ بائی روڈ چلے جائیے, راستے میں ہزاروں مسلم ہوٹل ملیں گے. مسلم ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہندو ہوٹل ہیں ہندوستان میں؟ یہ ہارمونی کیسے آئے گی؟ آپ ہر چیز الگ چاہتے ہیں, کھان پان الگ رکھیں گے, آپ کو اپنا سسٹم الگ چاہیے, آپ شریعہ چاہتے ہیں, آپ چنتن الگ رکھیں گے, اپنی ایجوکیشن ڈیفرنٹ چاہتے ہیں, اور پھر ہارمونی کیسے کریٹ ہو؟ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ راشٹر کا, اس میں بالکل سنجیدہ بات کہی ہے کہ مہاراشٹر کی سرکشا کی چنتا ہے مجھے. آخر کوئی بھی دیش 15 کروڑ 20 کروڑ ایسے لوگوں کو اپنے اندر کیسے سہ سکتا ہے جو اس کی دھارا سے ہی بالکل وپریت ہے؟ اس بات پر سوال اٹھنا چاہیے, بالکل جائز بات ہے. اور وہ اڑا ہوا ہے, اس آدمی نے ایک منٹ پیر پیچھے نہیں ہٹایا کہ نہیں معافی مانگ لی, بالکل نہیں, سنجیدگی سے بات کر رہا ہے. اور یہ کوئی بھی عقل مند آدمی, میں نے ابھی ایک آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا کہ نوراتر بیت جائیں تو جو بھگوتی کو نہیں مانتے ان کے گلے کاٹنے کے لیے نکل پڑو. آپ لوگوں کو اب بے نہیں ہوئی ہوگی, مگر قرآن میں ایسی آیتیں ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جب جنگ ہو رہی تھی کفر سے تب کی بات, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا, تا قیامت یہ کتاب مکمل ہے. کچھ چیزیں اس کی رد کر دی گئیں, ختم ہو گئیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں, مان لیجئے, کہیے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہیں سے شروعات ہو اس بات کی, تو یہ نہیں کہیں گے. وہ تو کہیں گے کہ ایک لفظ چینج نہیں ہو سکتا, نہیں ایک ہو نقطہ سکتا. چینج نہیں ہو سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ آیتیں ایگزسٹ کرتی ہیں قرآن میں, یہ تو ہے. اس کا اس تو سے اعتراض اسٹینڈرڈ کیسے ہے, اس کا جو اسٹینڈرڈ وہ ہے کہ نہیں اس کو جو ہے غلط روشنی میں دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے میں کئی بار آپ سے کہتا رہتا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس معاملے میں کم سے کم ذاکر نائک, جس کو یہ سارے گالی دیتے ہیں, یہ جو ابھی چلا رہے ہیں نا کہ میں اس پہ اتنا انعام رکھ رہے ہیں, یہ سارے عالم علماء ذاکر نائک کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. اس کو گالی صرف اس لیے پڑتی ہے کہ وہ ان ساری آیتوں کو جو صحیح روشنی ہے اسلام کی, اس صحیح روشنی میں اس کو وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے. تو اس سے جو انہوں نے پردے داری کر رکھی ہے, جو لپیٹ کے کرتے ہیں, جو آپ کے طرح طرح کے اس میں صوفیانہ آ جاتا ہے, اس میں کوئی اویس آ جاتا ہے, اور کوئی عروج آ جاتا ہے, کوئی خلوص آ جاتا ہے, وہ سب جو ہے وہ ہٹا کے جو بالکل اسٹریٹ بات ہے وہ کہہ دیتا ہے. وہ اس لیے کہہ دیتا ہے کہ وہ اہل حدیث ہے, وہ ان کے ساتھ وہ حنفی نہیں ہے. اس کے اوپر ان کو زور آتا ہے, کہتے ہیں اے صاحب یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے. کہے گی نفرتیں پھیلا رہا ہے؟ وہ تو سچ بول رہا ہے اور آپ کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کو خود کو کہہ رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سارے دیوبند والے اور سارے آپ کے جتنے بھی اہل حدیث والے, یہ سب جو ہیں ہمارے حنفی بریلوی بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں, اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ صاحب یہ خارج دین ہے, یہ خارج ہیں, یہ خارج ہیں. تو اگر اس طرح سے یہ ان کو خارج کرنے لگے, وسیم بریلوی کو ہم نے خارج کر دیا, وہ خارج کر دیا. اب جو شیعہ ہے, اب وہ وہاں چشتی مولانا صاحب بیٹھ کے اجمیر شریف میں جو سنی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خارج کر دیا. تمہارا دوسری مسلک کے اوپر کیا حق ہے بھائی؟ تم نے تو ذاکر نائک کو بھی کئی بار خارج کر دیا تھا, اس سے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو پردہ داری کرتے ہیں نا, تھوڑا سا اس کو اگھاڑیے, ان پردوں کو اگھاڑیے. میں تو آج سے نہیں, میں کئی 5-7 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاکر نائک جو ہے اس کو اپریشیٹ کرو, یہ سچ بول رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو بین کر دیا, اور اس کے آرگنائزیشن کو بین کر دیا, اور وہ جو باقی سارے لوگ جو وہی کام کر رہے ہیں
اور ایک پردہ ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں، سامنے کچھ کہتے ہیں. وہ جو ہیں وہ بڑے آپ کے کیا بولتے ہیں، شریف ہیں. اشراف تو ہیں نا، شریف سے ہی تو اشراف بنتا ہے. شریف کا بہوچن ہی تو ہے اشراف. تو یہ جو اشراف ملا مولانا کلاس ہے، اس سے خطرناک کلاس تو میں کسی کو مانتا ہی نہیں. ذاکر نائک بالکل اتنا خطرناک نہیں، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے. تو اگر وہ سچ بول رہا ہے تو ہم اس کا کوئی ڈیفنس جو ہے اس کی ہم دفاع کہیں سے کر سکتے ہیں. لیکن اس کی دفاع کیسے کریں؟ یہ کہہ کچھ اور رہے، کر کچھ اور رہے، منہ میں رام بغل میں چھری. اس بات کو واضح کرنے کے لیے، اسپشٹ کرنے کے لیے، جو ایک سب سے آسان اور سب سے ضروری طریقہ جس پر میں اور آپ دونوں ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں، متفق بھی ہیں، آپ ایک مسلمان، عام مسلمان کو اسی کے اسٹیٹس کے ہندو سے کمپیئر کیجئے تو آپ پائیں گے کہ وہ اپیکشاکرت ششٹ ہوتا ہے. ایک لیبر کلاس مسلمان، ایک لیبر کلاس ہندو، ایک سبزی بیچنے والا مسلمان، ایک سبزی بیچنے والا ہندو، ایک ٹھیکیدار مسلمان، ایک ٹھیکیدار ہندو پکڑیے. اس کا کارن ہے کہ اخلاق ایک چیز ہے، ششٹتا، جس کو دین کا چھٹا جز بتایا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں کام آتا ہے اور وہ اس کے ابھیاس میں ہوتا ہے، اس لیے سامانیہ روپ سے وہ میٹھا دکھتا ہے. مگر اندر کیا چل رہا ہے یہ کیسے پتہ لگے؟ اس کو پتہ کرنے کا طریقہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ فتویٰ رضویہ کا ترجمہ فتویٰ عالمگیری کا ترجمہ ہونا چاہیے. کل میرے ہاتھ میں فتویٰ عالمگیری کے 10 والیوم ہیں، وہ آ گئے، اور میں جان کے حیران ہو گیا ہوں. کل مجھے لوگوں نے بتایا کہ جتنی عربی کی کتابیں ہیں، بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو ماجہ، ابو داؤد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کا ترجمہ بنگلہ میں ہو چکا ہے. فتویٰ عالمگیری کا ترجمہ بنگلہ میں ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں کام کرنے والے اور مجیب الرحمان انسٹیٹیوٹ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس میں ایک تو جو کل وہ جو صاحب لے کر آئے انہوں نے ہی جانکاری دی. فتویٰ رضویہ میں ہے یہ. معاف کیجئے کسی کو اگر میری بات سے کوف تو، مگر سچ تو سامنے آئے گا اور اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر اسے سیکس کی ضرورت آتی ہے، بڑے صاف لفظوں میں ہے، اور اگر وہ غلطی سے اپنی بیوی کی جگہ اپنی دختر کی رانوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوتی. یہ فتویٰ عالمگیری ہے. بیٹی کے ساتھ یہ فتویٰ عالمگیری میں ہے. یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ ہے سچ دین کا. فتویٰ رضویہ نفرت کے باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کافروں سے کن کن چیزوں کے کارن نفرت ہونی چاہیے. ہم کو تو حضور کیسے ہیں اور مزہ، اور عید کی بریانی سمئی کھا لیجیے اور فلانی بریانی، ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. وہ ان چیزوں سے باہر آئے گا. یہ کس قدر یہ جو آیتیں ہیں انہی کے نتیجے میں یہ جو نفرتیں اور یہ زہر ہے ساری سوسائٹی میں، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ 5 وقتہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں پیٹ بھر کے کافروں کو، بے دینوں کو خدا انہیں غارت کر دے، اس کی دعائیں 5 وقت مانگتے ہیں لوگ. ظاہر ہے کہ اس کے بعد باقی سمے یہی سب سوچے گا. اس کو اسپشٹ ہونا، اس کی باتیں سامنے آنا تو بہت ضروری ہے، انواریہ کاریہ ہے. یہ ڈھکن کھل گیا ہے، اسی لیے بہت تل ملائے ہوئے ہیں. کافر ہوتا میں بولتا ہوں یہ ساری باتیں لگاتار میں بولتا رہا ہوں، برسوں سے بول رہا ہوں. مجھ پہ فتوے نہیں آتے کیونکہ مجھ پہ آئے ہی نہیں ہوتے. میں فتویٰ مائی فٹ، میں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. مگر اس غریب کو اس لیے کہ یہ دینداروں کی سلسلے کا یہ کیسے بول گیا. اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشرک ہے، کافر ہے. دین پہ ہے پورا پکا، اور وہ جسے دین سمجھتا ہے اس پڑا ہوا ہے اور ان چیزوں کو غلط بتا رہا ہے جسے وہ غلط کہتا ہے، سمجھتا ہے. دین میں کبھی کوئی ترک نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ بات جو ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا. چیز پہ نہیں ہوتی ہے کہ کیا کہہ دیا. آپ نے جو بات کہی وہ ترک سنگت ہے یا نہیں، اس میں کوئی کسی پرکار کا تنت ہے یا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ کیسے کہہ دیا. یہی وسیم رضوی صاحب نے، تو کون ہوتا ہے، تو نے کیسے کہہ دیا، تو بات کلمہ ہوتے ہوئے تو نے کیسے کہہ دیا. اس سوال سب یہی ہو رہے ہیں یہاں پر. ایک بھی سوال یہ نہیں ہو رہا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو 26 آیتوں کی بات ہے
اس میں کوئی تتھیہ ہے کیا؟ اب انہی کے آدھار پر نفرت کے احکامات جاری ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں چلیے ایک بار آیتوں کو درکنار کر لیجیے. کل کو اگر وسیم رضوی صاحب جائیں یا کوئی اور دین والا جائے اور کہے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نفرت کے احکامات، ان کو بیان احکامات کیجیے. کی وضاحت کر دیجئے. احکامات کیا ہوتے ہیں؟ احکامات کا مطلب ہوتا ہے حکم، کمانڈمنٹس. اس کو آپ اگر لیگل لینگویج میں لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آرڈیننسز. آپ انہیں یہ جو چھوڑ نہیں کمانڈمنٹ سکتے، ان سے بری نہیں ہو سکتے، آپ نہیں کر سکتے. یہ حکم نامہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کے سکھوں میں، یہ اس طرح کا حکم نامہ ہے. اور سب سے بڑے عالم دین ہیں بھائی بریلویوں کے، حضرت شیخ احمد رضا بریلوی، اور مجھے پتہ نہیں قادری ہیں شاید. تو ان کے یہ احکامات ہیں، ان کے یہ حکم ہیں، ان کے یہ حکم نامے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نفرت کرنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں سارے جو ہمارے دیندار عالم ہیں کہ جو اس کا نام ہی شروع ہو رہا ہے نفرت کے احکامات سے، تو اس کو بین کروانے کوئی دیندار اگر جاتے ہیں تو آپ پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور جب اس کی تہ میں جائیں گے تو بتائیں گے وہ سارے کے سارے کہ صاحب کہ ہمارا جو یہ کچھ نکل رہا ہے وہ سارا شریعت سے ہی نکل رہا ہے، شریعت جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ ہماری فقہ سے نکل رہا ہے. جو ان کے فقہ کے جو بڑے عالم ہیں، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں اور چاہے شافعی ہوں اور چاہے آپ کے مالکی صاحب ہوں اور چاہے حنبلی ہوں، وہ سب کے سب شریعت سے اپنی گائیڈنس لیتے. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو چشتی صاحب، قادری صاحب، نقشبندی صاحب، اور کون سہراوردی صاحب، کبروی صاحب؟ بتاؤ مجھ کو کیسے اس کو آپ جسٹیفائی کرو گے، کیسے اس کی دفاع کرو گے؟